वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम हाज़रीन किराम, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल फ़ितर का मुबारक दिन है। अल्लाह ताला इस दिन की बरकतें और राहतें और नेमतें और इज़्ज़तों से हम सबको माला माल फरमाए। ये जो ईद है, अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों को रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने का हुक्म दिया है, रोज़ों की तकमील, तरावीह की तकमील, और जो खुश नसीब एतिकाफ़ करते हैं उनके सुन्नत एतिकाफ़ की तकमील के सिलसिला में अल्लाह ताला मुसलमानों को ईद उल फ़ितर की खुशी अता फ़रमाता है। तो ये जो रमज़ान की नेमत है, तरावी की नेमत है, कुरान की नेमत है, रोज़े की नेमत है, इन नेमतों के शुक्राने के तौर पर मुसलमान हर साल ईद मनाते हैं और ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर वाजिब की है। ईद पढ़ना ये वाजिब है। किन पर वाजिब है? जिन पर जुमा वाजिब है उन पर ईद वाजिब है। जिस पर कोई मजबूरी है या शर्तें नहीं पाई जाती, जुमा वाजिब नहीं, फ़र्ज़ नहीं, उसके ऊपर ज़रूरी नहीं कि ईद पढ़े, लेकिन खुशियाँ उसके लिए भी हैं। तो अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्राने के तौर पर अल्लाह ताला हमें ये खुशी का दिन अता फ़रमाता है। और अल्लाह ताला खालिक़े कायनात रब्बिल लम यज़ल इरशाद फरमाता है, फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, फरमाया तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। ये अल्लाह ताला का वादा है इंसान के साथ। और अब अल्लाह ताला कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं फरमाता, ये उसका वादा है। फरमाया तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करते रहो, ना शुक्री मत करो, कुफर मत करो, मेरा शुक्र अदा करते रहो। तो अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने का भी हुक्म इरशाद फरमाता है। और एक जगह फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आम तौर पर मिलाद शरीफ को साबित करने के लिए आयत पढ़ी जाती है, लेकिन ये मुतलकन भी है। अल्लाह फरमाता है महबूब इनसे फरमा दें कि तुम्हें अल्लाह का फ़ज़ल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो उस पर खुशियाँ करो। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना। फिर इसी महीने में शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, इसी में कुरान उतरा, इसी में रोज़े हैं, इसी में फ़ितराना है, इसी में तरावी है, और इसी में नेकियों का अजर और सवाब बढ़ा दिया जाता है अल्लाह की रहमत से। तो अल्लाह ताला ने फिर हमें खुशी का भी हुक्म दिया है। फरमाया तुम्हें अल्लाह का फ़ज़ल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी कर लिया करो। तो अल्लाह ने हमें फ़ज़ल दिया था, रहमत दी, करम दी, तो उसके शुक्राने में भी अल्लाह ताला हमें खुशी करने का हुक्म देता है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने फिर हमारे लिए ईद उल फ़ितर रखी है। तो ईद उल फ़ितर रमज़ान तरावियों रोज़ा की तकमील की खुशी में अल्लाह ने हमें दी है। और नमाज ईद उल अज़हा वो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुनहरी यादें हैं, तो उनको ताज़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ईद उल फ़ितर भी अता फ़रमाई है। तो अल्लाह ताला हमें शुक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाता है कुरान हकीम में जगह जगह। फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, फरमाया कि तुम शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह तुम्हें और अता फरमाएगा। ला इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे, ला अज़ीदन्नकुम, तो अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा अता फरमाएगा। अगर तुम क्या करोगे?
شکر کرو گے تو یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، بندے کو نعمت ملے، عزت ملے، فضل ملے، کمال ملے، اولاد ملے، جاہ و جلالت ملے، حلال روزگار ملے، رزق حلال ملے، کوئی بھی نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے بھی قانون ہے دنیا کا کہ کوئی اگر کسی پر مہربانی کرتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، تو دنیا میں ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہاں مہربانی کرنے کے اندر کوئی نہ کوئی لالچ پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی طمع ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، کرم فرماتا ہے، اس کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے، اس کو کوئی لالچ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی حرص ہی نہیں ہے۔ وہ مہربانی کیوں کرتا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو سارے جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ وہ کیوں پالتا ہے؟ پالتا بادشاہ بھی ہے نا فوج کو، لیکن لالچ ہوتی ہے کہ جب مشکل وقت پڑے گا تو یہ فوج میرا ساتھ دے گی، لالچ ہے نا۔ تو استاد شاگردوں کو تیار کرتے ہیں، تھوڑا بہت لالچ ہوتا ہے، چلو میں مر جاؤں گا تو ثواب چلتا رہے گا، میری قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی، ایک قسم کی غرض ہے نا۔ لیکن اللہ کائنات کو کیوں پالتا ہے؟ فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے کائنات کو پالتا ہے، اس کو کوئی غرض مقصود لالچ بولیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو جتنی بھی نعمتیں ہیں بندہ کوشش کرے، جب بندے کے کام آئے، جہاں لالچ بھی ہوتے ہیں، غرض بھی ہوتے ہیں، وہاں شکریہ ادا کرنا عقل مانتی ہے اور ہمارا دین بھی مانتا ہے۔ اور کوئی دنیا کی ایسی فکر، سوچ، مذہب، کوئی تنظیم ایسی نہیں جو اس چیز کا انکار کرے۔ ہر کوئی کہتا ہے بھئی تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو جو بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے، بغیر غرض کے، محض اپنے کرم اور فضل سے ہزاروں، اربوں، کھربوں، کروڑوں نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو ہمیں چاہیے نا اس رب کا بھی شکر ادا کرتے رہیں۔ اسی کا فرمان ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور یہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ بھی ہے شکر ادا کرنا۔ جب بھی کوئی نیکی ہو جائے بندہ شکر بھی ادا کرے اور قبولیت کی دعا بھی مانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے کعبۃ اللہ شریف بنایا تھا تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی تھیں ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اس کو آپ بطور شکرانہ بھی کہہ سکتے ہو، بطور التجا بھی، اللہ کی بارگاہ میں ایک ترلا کرنا، التجا کرنا کہ یا اللہ کرم فرما، فضل فرما۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہماری طرف سے قبول فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے، روزے رکھے ہیں نا اللہ کے لیے تو دعا مانگنی چاہیے ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فطرانہ دیا ہے تو ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ ہماری طرف سے قبول فرما۔ نماز پڑھی ہے، کسی مسلمان کی مدد کی ہے، کسی کے بھی کام آئے ہیں، کوئی بھی اچھائی کی، نیکی کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور یہ زبان سے ادا کرنا چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ سنت انبیاء ہے، سبحان اللہ، سمجھ آ گئی نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر کعبہ بنا کر، کعبے کی خدمت کر کے، سبحان اللہ، سبحان وہ گھر بھی کتنی شان والا ہے جس کو بنانے والے اللہ کے نبی ہیں اور اس کے متولی بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اللہ ان کو حکم دیتا ہے ان طہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو
طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ اندازہ کر لیں اللہ کے گھر کی خدمت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ تو وہ برکت والا سعادت والا کام ہے جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کر گئے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں جو مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، مالی معاونت کی صورت میں ہو یا مسجد کی صفائی ستھرائی کے معاملات میں ہو۔ مدینہ شریف میں ایک خاتون تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے، جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے، اس خاتون کو مسجد کی صفائی کرتے نہ دیکھا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتقال کر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہم پھر اس کی قبر کے اوپر چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور وہ جو خاتون مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہو کر صحابہ کو فرماتے ہیں صفے بناؤ۔ صحابہ صفے بناتے ہیں، سرکار ان کا قبر کے اندر جانے کے بعد بھی جنازہ ادا فرماتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں سن لیں، یہ جو جنازہ ہوتا ہے اگر ولی نے جنازہ نہ پڑھا ہو، دوسرا جنازہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے جنازے میں بھی ولی نہیں ہے تو پھر تیسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر میت کے اولیاء اس کے ولی جنازہ پڑھ لیں تو اب جنازہ نہیں ہو سکتا۔ اس خاتون کے گھر والوں نے تو جنازہ پڑھ دیا تھا، ولی تو جنازہ پڑھ چکے تھے، تو اب سرکار نے پھر کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ سرکار کو اللہ نے ولیوں کا بھی ولی بنایا ہے۔ کیا ہیں؟ ولی بمانا مالک، سرکار مالکوں میں کے بھی کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ آپ اپنے اپنے گھر کے مالک ہو، اپنے اپنے گھر کے سربراہ ہو، لیکن امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے بادشاہ ہیں، کل کائنات والوں کے آقا ہیں۔ ہمارے آقا امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سارے نبیوں کے بھی امام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو خیر بات نکل پڑی تھی اللہ کے گھر کی خدمت سے۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا ایسا برکت والا کام ہے، سعادت والا کام ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی انتظامی معاملات کے لیے ڈیوٹی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لگا رہا ہے۔ تو کام اعلیٰ ہو تو شخصیات بھی اعلیٰ ہوتی ہیں اس کے لیے نا، کیونکہ کام بڑا اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا وہ ذاتیں بھی بڑی اعلیٰ ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو ناشکری مت کرو، میرا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کا بہت ہی پیارا ارشاد مبارک سن لیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئیں۔ جس کو 4 چیزیں مل گئیں، دنیا کی بھی بھلائیاں اس کو مل گئیں، آخرت کی بھلائیاں بھی اس کو مل گئیں۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل۔ کیسا دل؟ شکر ادا کرنے والا دل۔ اللہ نے کوئی بھی نعمت دی ہے تو شکریہ ادا کرے۔ کسی انسان نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار کیا ہے، آپ کے کام آیا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرے۔ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو بندہ بندے کے کام آئے اس پر بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ شکریہ اس کا ادا کرو۔ وہ ایک حدیث سے پاک ہے، حضرت عثمان غنی کے پاس
ایک اور حضور کے صحابی آئے، ان کو کوئی کام تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کی کوئی مصروفیت تھی دربار میں، جب آپ خلیفہ تھے اس وقت کی بات ہے، تو وہ بندہ آپ سے بات کرنے کا موقع نہ ملا اس کو، تو پھر اس نے سوچا کہ 2-3 دن ہو گئے چکر لگاتا ہوں، بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو ایسا ہے میں کچھ سفارشی ڈھونڈتا ہوں۔ تو انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے عثمان بن حنیف، ان سے ملے۔ کہتے ہیں عثمان بن حنیف مجھے کام ہے حضرت عثمان غنی سے، لیکن ان کی دربار خلافت کی مصروفیات ہیں، مجھے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا، آپ میری سفارش کر دیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سفارش بھی کر دیں گے، لہذا ایک کام کرو، تمہیں دعا سکھاتا ہوں، اس پر عمل کرو، تمہارا کام بن جائے گا۔ کہا جی کیا کرنا ہے؟ کہا ایسا کرو، اٹھو اپنے گھر جاؤ، تازہ وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا مانگو۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک و اتوسل الیک، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، کس کا؟ نبی کریم علیہ السلام کا، جو کہ نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ سے میرا یہ کام تو کروا دیں۔ فرمایا یہ تو نے کہنا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے۔ وہ گئے، جا کر یہ کام کیا، واپسی آئے، حضرت عثمان غنی کے دربار میں پہنچے۔ جیسے پہنچے ایک بندہ آیا، اس نے ہاتھ پکڑا، سیدھا حضرت عثمان غنی کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو سامنے بٹھایا، فرمایا بات سنو، تم ہمارے بھائی ہو، تمہیں جب بھی کام پڑے نا کسی کے پاس نہیں جانا، سیدھا ڈائریکٹ ہی میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تمہارا کام میں فوراً کر دیا کروں گا۔ اب جب ان کا کام فوراً پورا ہو گیا تو انہوں نے سوچا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے نا، کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ اسی صحابی حضرت عثمان بن حنیف سے ملے، کہتے ہیں حضور بڑا شکریہ آپ کا، بڑی تگڑی سفارش کی آپ نے، اب تو مجھے جا کر بولنا بھی پڑا، بس گیا ہوں، حضرت عثمان غنی کا آدمی آیا، ہاتھ پکڑا، لے گیا مجھے آپ کے پاس، میرا کام ہو گیا، بڑی مضبوط آپ نے سفارش کی ہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا او بھائی میں تو ابھی حضرت عثمان غنی سے ملا بھی نہیں ہوں، آپ کہہ رہے ہیں سفارش کی، کہتے ہیں پھر کام کیسے بنا؟ کہا یہ اس دعا کی برکت ہے جو دعا میں نے تمہیں سکھائی تھی، جو دعا میں نے تمہیں سکھائی تھی۔ وہ آگے سے پوچھتے ہیں اچھا پھر یہ دعا اتنی شان والی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ اب حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی آ گئے، آنکھوں سے نابینا ہیں۔ کیا ہیں؟ آنکھوں سے نابینا ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے، آنکھیں چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صبر کرو وَلَكَ الْجَنَّةُ تو تمہارے لیے جنت ہے۔ عرض کی آقا جنت تو آپ کے صدقے ملنی ہی ہے، لیکن آپ کا دیدار کیے بغیر تو نہیں نہ رہ سکتا، میں پاس رہ کر بھی نہ دیکھ پاؤں، آقا مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے آنکھیں عطا فرمائیں۔ فرمایا ایسا کرو اٹھو اپنے گھر جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر نفل کے بعد دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفہ فی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، جاؤ اپنے گھر میں جا کر دعا مانگو۔ وہ صحابی حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ابھی ہم حضور کے پاس ہی بیٹھے تھے، وہ بندہ گیا، جا کر اس نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، گیا تھا تو نابینا تھا، لیکن جب اس نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نابینا، لیکن جیسے وہ دعا مانگی جس میں حضور کا وسیلہ بھی ہے اور یا رسول بھی ہے، وہ دعا مانگ کر جیسے چہرے پر ہاتھ پھیرے اللہ نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا، آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ تو سبحان اللہ، جس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ جن کی آنکھ کا ڈیلا بھی نہیں تھا وہ ان کو آنکھ عطا فرماتے، اللہ نے یہ کمال آمنہ کے لال کو بھی عطا فرمایا ہے۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نابیناؤں کو آنکھیں عطا فرماتے تھے، بلکہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، وہ شعر ہے کہ ہر نبی جو جو معجزہ اور کمال لے کر آیا، اللہ نے سارے نبیوں کے سارے معجزے اور کمالات اکٹھے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے اندر جمع فرما دیے ہیں۔ جس نبی کے اندر جو کمال تھا اللہ نے وہ سارے کمال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی رکھ دیے ہیں۔ دوستو استاداں دی گاڑی واسطے دو بندے آندے پن، خادم خود آنا پائے، بڑی مہربانی، اگے بہو خدمات والی کر۔ توجہ ہے جی؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے، ذرا پھر کہہ لیں، اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے والا دل، ایک چیز یہ ہے جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا کی اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ شکر ادا کرنے والا دل۔ دوسری چیز فرمایا وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ذکر کرنے والی زبان، اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کا نام لینے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی، درود پاک پڑھنے والی زبان جسے مل گئی اسے بھی دنیا جہان کی ساری بھلائیاں اچھائیاں مل گئیں۔ تیسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آزمائش پر صبر کرنا، کسی بھی مصیبت یا پریشانی کے اندر صبر کرنے والا انسان، صبر کرنے والا بدن، صبر کرنے والا جسم، صبر کرنے والا آدمی، فرمایا جس کو یہ صبر کا مادہ مل گیا، اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آئے بندہ صبر کرے، کلمہ کفر اس کی زبان پر جاری نہ ہو، اور ناشکری والا بھی، گلے شکوے والا کوئی کلمہ اس کی زبان پر نہ آئے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ فرمایا جس کو یہ صبر کی نعمت بھی مل گئی تو سمجھو اس کو دنیا کے اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ پہلی ہے دل، شکر ادا کرنے والا دل، دوسری ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز کیا ہے؟ صبر۔ جس کو صبر کرنے کی توفیق مل گئی اس کو بھی دنیا جہاں کے خزانے مل گئے۔ چوتھی چیز اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے، نہ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ کوئی خیانت کرے۔ فرمایا جس کو ایسی پاک صاف ستھری بیوی مل گئی جو شوہر کی امانتوں کی پاسداری کرنے والی ہے، اس کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو یہ چیز مل گئی اس کو بھی سمجھو دنیا جہان کی ساری چیزیں مل گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا جہان کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی شکر ادا کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔